अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग लंदन से आज कहने को दिल नहीं कर रहा। वैसे तो ज़िंदगी है ही अनप्रेडिक्टेबल है, दुनिया बेसिकली ज़िंदगी और मौत का ही एक मेला है। अमजद साहब फौत हो गए और अ, बड़ी तकलीफ़ हो रही है सुन के। बहुत मेहरबान और बहुत शफ़ीक़ मेहरबान उस्ताद थे। मुझे उनके साथ काम करने का भी मौका मिला। उनकी शफ़क़त तो वैसे भी बहुत रही और मैंने उन्हें काम करते हुए देखा। मतलब बहुत ही वो खूबसूरत शायर, बहुत खूबसूरत शायर। मतलब आप यूँ कहिए कि कॉलेज के ज़माने में जब मैं पढ़ता था गवर्नमेंट कॉलेज, मुद्दत हुई 91 से 93, तो उस वक्त ये बड़ा यानी ये और इनकी नज़में, इनके अशार और परवीन शाकिर की नज़में और उनके अशार ये बहुत पॉपुलर थे। और मेरा ख्याल है कि हर नौजवान नस्ल में ये दोनों शायर हमेशा मकबूल रहेंगे। उसकी वजह यह है कि इनका परवीन शाकिर की तमाम कलाम नहीं, उनकी जो है ना खुशबू के नाम से एक मजमूआ कलाम है, सबसे ज़्यादा वही हिट था, आज तक वही है। अमजद साहब की अलबत्ता हर किताब, नज़्म, अशार यानी, और ये असलूब इनका सादा था ना। वरना शायरों में ये बड़ा एक मामला होता है। मिसाल की तरफ मजीद अमजद हैं, अब उनका लबो लहजा ये है कि तहे खाक किरमक दाना जू भी शरीक रक़्स हयात है, न बस एक जलवा तूर है, न बस एक शौक़ कलीम है। अब ये एक लबो लहजा है। अच्छा, ये लहजा जो है हमें फैज़ साहब के यहाँ, अल्लामा इकबाल के यहाँ, अहमद फराज के यहाँ, या असातिज़ा, बड़े असातिज़ा गालिब हो गए या दाव हो गए, ये लोग, तो अमजद जो हैं उनका यानी इससे यानी बहुत मुख्तलिफ उनका जो असलूब है, अंदाज़ है, वो बहुत सादगी लिए हुए है, आम फहम है और बहुत ही खूबसूरत। उसके बावजूद उन्होंने अपने हुस्न को जो सादगी बिखरने नहीं देते। मिसाल के तौर पे भीड़ में एक अजनबी का सामना अच्छा लगा, सबसे छुपकर वो किसी का देखना अच्छा लगा। क्या बात है। चाय में चीनी मिलाना उस घड़ी भाया बहुत, ज़ेरे लब वो मुस्कुराता शुक्रिया अच्छा लगा। नीम शब की खामशी में भीगती सड़कों पे कल, तेरी यादों के जलाओ में घूमना अच्छा लगा। ये अमजद है। मतलब है वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। ये वो मतलब आप अंदाज़ा लगाइए ना, तुमसे क्या कहें, कि बड़ी मशहूर नज़्म उनकी। ज़िंदगी के रेले में, ख्वाहिशों के मेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में, वक्त की गिरानी है, वक्त की रवानी है, वक्त की गिरानी है, हिजर के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। आप अंदाज़ा लगाएं, हिजर के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है, तुमको जो सुनानी है। बात गो जरा सी है, बात उम्र भर की है, उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती है। नहीं हो सके तो समझाओ एक दिन अकेले में, तुमसे क्या। एक और नज़म इनकी बड़ी यानी मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी, जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे ताईदे ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। कहो मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। क्या खूबसूरत नज़म है और क्या इंसानी जज्बात और नफ्सियात का माहिर है जो इस जज्बे को वहाँ खड़े होकर देखता है, जैसे अमजद ने इस नज़म में मोहब्बत को देखा। यानी खुद मोहब्बत की तबीयत में एक अजीब बचपना है कि हम अपने रिश्तेदारों में जहाँ जहाँ भी मोहब्बत का रिश्ता हो, वो हम सुनना चाहते हैं, तजदीद तजदीद, कहो मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। और इस नज़म के एंड में वो कहते हैं कि ये ज़िंदगी में वफा के मुसाफिर जब ज़िंदगी काट चुकते हैं, तो आखिरी सांस लेते हुए भी जब वक्त जो जुदाई आता है, तो एक जो जाने वाला फ़रीक है वो रह जाने वाले फ़रीक से, यानी अगर मियाँ पहले जा रहा है तो बीवी से पूछेगा, बीवी जा रही है तो शौहर से पूछेगी कि ये सच था ना, तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी ना। मतलब क्या बात है। यानी ये अमजद जो कमाल है। बहरहाल जी, बहुत आप कहिए कि कॉल करके बाकायदा, मीनिंग एक तो कई मतलब ऐसा हुआ कि मुझे कॉल करके उन्होंने बताया कि फ़लाँ तुम्हारा वो देखा था, कोई सीन देखा या कोई गुफ्तगू सुनी, तो उसमें ये लफ्ज़ तुमने गलत बोला, ये सिमत नहीं होता, समत होता है। समत डायरेक्शन, समत। ज़ेर ज़बर का बड़ा ख्याल रखते थे। इन असातिज़ा ने सिखाया हुआ है इस आजिज़ को कि ये लफ्ज़, इसकी हुर्मत क्या होती है, ज़ेर ज़बर शीन काफ़िया। क्या बात है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है उनकी मग़फ़िरत फरमाए और वो अपने एक महफ़िल से जाएंगे अब इंशाअल्लाह जाके जन्नत में, और असातिज़ा के साथ बैठेंगे और शायरी की महफ़िल होगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जनरल बाजवा का भूत जो है ना जी, ये भूत नहीं जाने में, इस बंदे को चैन नहीं है।
جنرل باجوہ کو برباد کر دیا اس نے, چین نہیں آ رہا اس کو. یعنی آپ اندازہ لگائیں اس کے شعور کا کہ آئی ایم ایف ابھی بیٹھا ہوا ہے, جان ہماری چھوٹ نہیں رہی. ہر روز یہ گزرے ہوئے وقت پر کبھی ایک کالم نگار کو بلاتا ہے, اس کو اپنی ایک کہانی سناتا ہے, اس کے بعد جب وہ کالم نگار اس کی بتائی ہوئی باتیں لکھتا ہے, اس کو جواب میں گالیاں پڑتی ہیں, تو یہ دوسرے اینکر کو فون کر کے کہتا ہے کہ وہ فلاں بات میں نے نہیں کہی تھی, وہ کالم نگار جھوٹ بول رہا ہے. خود یہ بلاتا ہے لوگوں کو, ریٹائرڈ باجوہ ایک بات بتاتا ہے کہ میری یہ بات تم کر دو, دوسرا جب کر دیتے ہیں اور گالیاں پڑتی ہیں تو کسی اور کو فون کر کے کہتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. یعنی جس کو بلا کے خود باتیں بتائی ہیں اس کے بارے اس کو جھوٹا بنا دیتا ہے. یہ کس قدر بھیانک, یعنی آپ اندازہ لگائیں پستی کی کوئی انتہا ہے جو جنرل باجوہ نے چھوڑی ہے. یہ آج ہی باز نہیں آ رہا. اچھا, عالمی سطح پر یہ پاکستان کے خلاف گواہی دے رہا ہے اپنے ہر اعتراف کے بعد. یہ کہتا ہے, یعنی جو بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئین کی بھی ایسی تیسی میں نے پھیری, میں نے عدالتوں کی بھی ایسی تیسی پھیری. اور تازہ بیان میں یہ کہا ہے کہ ہم نے ریڈ کر لیا تھا, جس سے مکرا ہے کہ عمران خان اگر رہا تو ملک نہیں رہے گا. یہ عالمی سطح پر اس نے گواہی دی تھی کہ جرنیل جو ہیں وہ آئین کو توڑتے ہیں, وہ ملک اور ان کے شعور کی یہ حالت ہے کہ جس آدمی کو یہ لے کر آتے ہیں اپنی طرف سے سیویئر, وہی ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. یعنی دفاع کا سب سے بڑا عہدہ اس کے پاس رہا ہے, بندے کے پاس, اور بتا یہ رہا ہے کہ دفاع کی ذمہ داری جس شخص پہ ہے وہ اس کو لے کر آتا ہے جو دفاع کے لیے سب سے خطرناک ہوتا ہے. یہ اس کا شعور ہے, یہ دنیا کے سامنے گواہی دے رہا ہے اور مان رہا ہے کہ پاکستانی سارا کا سارا جھوٹ ہے. اور اوپر سے ہمارے چیف جسٹس صاحب الحمدللہ, یار ویسے ایسے مطلب ہے کروڑوں میں جب شعور ہوگا تو یہی انڈے بچے دے گا نا. افتخار چودھری کے بعد سوچا تھا کہ ایسی گراوٹ ایسی ذلت اب شاید دیکھنے کو نہ ملے. ثاقب نثار نے کہا میں بیٹھا ہوں, ابھی دیکھو میں جو کرتا ہوں. اس نے جو کیا, اس نے رہا صاحب عدالتوں میں, یہاں چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں, برطانیہ کی, یورپ کی, امریکہ کی, جن کو وہ ڈیم کا پتہ چلا تھا, انہوں نے ہمارے وکیلوں کا, ججوں نے مذاق اڑایا تھا کمرے عدالت میں دوران سماعت کہ آپ کے ملک کا چیف جسٹس وہ تو ڈیم بنا رہا ہے. فراڈیا بھاگ گیا, کھوسا آیا, اس نے کہا میں اس سے بھی گروں گا, گر کے گیا. اب یہ موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں عمران خان جو ہے وہ تو کوئی عام آدمی تو ہے نہیں اور ایک ہی دیانتدار آدمی ہے, اور وہ مطلب ہے ایسے ریمارکس. میں صبح ٹویٹ کیا کہ برطانیہ کا کوئی چیف جسٹس یقین کریں کہ اس طرح کسی سیاسی جماعت کے بارے میں بیان دے دے ریمارکس کے دوران عدالت میں, یعنی یہ ریمارک دے کہ وہ عام آدمی نہیں ہے اور وہ تو بڑا پاپولر ہے, وہ تو ایماندار دیانتدار ہے, تو ایسے یہاں پہ ایک نظام حرکت میں آئے گا اور ایسے چیف جسٹس کو فوراً پکڑے گا اور مینٹل ہاسپٹل جو کریکشن فیسلٹی ہوتی ہے, دماغی امراض کے جو آپ کہیے علاج گاہ, اور وائلنٹ یعنی علاج گاہ, یعنی شوکس وہ مریض جو ہے وہ بہت ہی اگر خطرناک ہے تو اس کو پکڑ کے جس طرح سے بند کیا جاتا ہے, پہلے اس چیف جسٹس کو بند کیا جائے گا, دماغی امراض کے پاگل خانے میں بند کیا جائے گا. اس کے بعد ایسا چیف جسٹس قانون کی, اس نے جن اداروں سے پڑھا ہوگا, کہ کالج میں یونیورسٹی میں جا کے پڑھا ہوگا, وہ سارے ادارے بدنام ہو جائیں گے, ان کی فیسیں ذلیل ہو جائیں گی کہ یہ وہ کالج یونیورسٹی ہے جس نے اس آدمی کو پڑھایا تھا, جس نے جو یہ حرکتیں کرتا ہے. یہاں یہ حال ہو, ہمارے ہاں دیکھیں سب کچھ آزادی, اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب پتہ ہی کچھ نہیں ہے کیا بچے گا کیا رہے گا. اللہ رحم کرے آئی ایم ایف کے ساتھ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی شعور کو ذرا آگے بڑھائیں. ہمارا شعور دیکھیں ذرا, امجد اسلام امجد, بہت دکھ ہے ان کا, لیکن ایسے خوبصورت لوگ اور زندہ بھی کس طرح رہ سکتے تھے جس سوسائٹی میں یعنی یہ والا جو شعور ہے جنرل باجوہ کا, یہ موجودہ چیف جسٹس کا, اور یہ اکثریت میں ہے. اگلے شعور کی مثال سنیے, کیپٹن صفدر, ماشاءاللہ. کیپٹن صفدر جو ہیں, ان کے اندر یہ ہر چند ہفتے مہینے بعد ایک انقلابی سا جاگتا ہے, اور ہر شخص اپنے بارے میں جس خوش فہمی کا وہاں پہ شکار ہے, میں حیران ہوتا ہوں. ابھی ماشاءاللہ ایک ایئر وائی کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے بھائی صاحب نے, اور فرمایا ہے کہ مریم نواز جو ہیں ان کو تو وہ وزیر اعظم بندہ دیکھ نہیں رہے, اور اس کے بعد ان کو کچھ تنظیم سازی کے حوالے سے اخلاقیات یاد آئیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا شرم جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے, اور وغیرہ وغیرہ انہوں نے. اور مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت اگر رہ گئی تو پھر بچت ہے, اور وغیرہ وغیرہ. یہ جو انہوں نے سب کچھ فرمایا ہے کیپٹن صفدر صاحب, یہ وہ شعور کی دیکھ رہے ہیں, یہ ہے شعور. یعنی فرما رہے ہیں کیپٹن صاحب کہ وہ جو چیف سیکرٹری پختونخوا ہے وہ جونیئر ہے ان سے, اور اگر وہ یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ میں اگر سروس میں رہتا تو میں آج کور کمانڈر ہوتا. اندازہ لگاؤ یار, وہ خوش نہیں ہے ابھی اپنے, یعنی جو ان کی جو لک, ان کو جو لاٹری ان کی نکلی ہے, اتنے بڑے خاندان میں اتنی عزت کے ساتھ
ان کا رشتہ ہوا ہے، وہ کافی نہیں ہے ان کے لیے. ان کے خیال میں ابھی ان کو چیف سیکرٹری پختونخوا یا کسی کور کمانڈر سے اوپر خود بذات خود ہونا چاہیے تھا. کبھی یہ احمدیوں کے خلاف، کبھی یہ امریکہ برطانیہ کے خلاف، کبھی یہ، یعنی ایک شعور دیکھیں آپ کیا ہے. اچھا اب آگے آ جائیں. نواز شریف جو ہے جی، بات سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس نے جو غلام اسحاق خان کے ساتھ اس کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، پرویز مشرف کے ساتھ بھی اس کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، کسی کے ساتھ اس کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. اصول، آئین، قوم، جمہوریت کے لیے وہ بندہ جیل گیا، قلعے کاٹے، عذاب سہے، ذاتی زندگی میں ایسے صدمے اٹھائے جن کا مداوع ممکن نہیں ہے. جس آدمی نے قوم کے لیے، ملک کے لیے، یعنی پبلک لائف میں اس نے جو قربانیاں دی ہیں کہ چھپی نہیں ہے کسی سے، تو ایسا آدمی اپنے خاندانی رشتے نبھانے میں کس قدر وزادار ہوگا، کس قدر وزادار ہوگا. اس کا سینہ سمندر ہے، خدا کی قسم. آپ اس کی طرف دیکھیں کہ اس کے اپنے جو یہ شرارتیں کرتے ہیں نا، سوئیاں چبھونے والی، یہ سوئیاں چبھوتے ہیں آ کے سوئیاں. اور یہ سب وہ ہیں، بائی دا وے یاد رہے، یہ سب وہ ہیں جو نواز شریف کے نام پر چل رہے ہیں. یہ اس کے نام کا پر عزت کرواتے ہیں. ان کی پہچان، ان کی شناخت، ان کا پیسہ، ان کے تعلقات، ان کی گاڑیاں، ان کے رقبے، ان کا سارا کچھ نواز شریف کے نام کو یہ بیچتے ہیں. اور وہ بیچنے کے بعد اسی کو یہ سوئیاں چبوتے ہیں. اور اس بندے کا آپ اخلاق دیکھیں کہ وہ کس حوصلے سے ان کو برداشت کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ کیپٹن صاحب سے، یعنی ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ کور کمانڈر ہوتے آج، تو کس نے روکا تھا بھائی؟ نعرہ مستانہ بلند تب کرنا تھا جب تمہاری شادی ہو بھی گئی تھی تو کہتے کہ میں نے فوج نہیں چھوڑنی. کیوں سول میں آنے کا تمہیں شوق تھا؟ کیوں استعفیٰ دیا؟ رہتے وہیں، پرفارمنس دکھاتے، اپنے قابلیت لوہا منواتے. بندے کور کمانڈر روکا تھا کسی نے؟ سول میں آ گئے تو یہاں پہ کوئی کمال کرتے؟ یا وہ بھی سب نواز شریف کا فرض تھا کہ تمہیں چیف سیکرٹری بنواتا، یا تمہیں کور کمانڈر بھی نواز شریف نے بنوانا تھا؟ کو بات کہنے سے پہلے بندہ سوچتا. تنظیم سازی کا نام لے کر جو آپ مذاق اڑا رہے ہیں کیپٹن صاحب، اس واقعے میں طلال چودھری تھا، وہ خود ایک باقاعدہ بدتمیز آدمی ہے. وہ اگر آپ کی ان باتوں پہ چپا پلٹ کے جواب نہیں دے رہا تو وہ آپ کے خوف سے نہیں ہے، وہ ان رشتوں کی وجہ سے خاموش ہے جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں. تو کیپٹن صاحب کو خیال کرے، ایک انتہائی شریف خاندان ہے، وزادار ہے، جو آپ سے رشتہ نبھا رہا ہے. پچھلے 3.5 سالوں میں آپ نے دیکھ لیا سیاست میں شادی کی کیا اہمیت ہوتی ہے. بشرا بی بی، یہ زلفی، یہ سارے، یہ والا کلچر اگر ہوتا تو کب کے آپ بھائی صاحب فارغ ہو چکے ہوتے. یہ وزاداری ہے، شرافت ہے جو آپ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. آپ کام کچھ کر نہیں سکتے، بھلائی کچھ کر نہیں سکتے، مصیبتیں پیدا کرنے کے لیے آپ نے صرف ہمیشہ اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے. آپ کے اندر ایک بہت بڑا انقلابی اگر زندہ ہے آپ کے خیال میں پارٹی کو، تو بھائی آپ بھی ایک مسلم لیگ بنا لیں اپنے نام کی، کیپٹن صفدر. اور جو آپ کا ایجنڈا ہے بیانیہ وہ لے کے لوگوں کے سامنے چلے جائیں، ووٹ لے لیں. پھر اگر آپ کو اس پوزیشن میں جو آپ کی زندگی میں آپ کا مقام ہے آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا، ابھی آپ کو مزید کچھ بننا ہے میرے بھائی، تو دوسری سیاسی جماعتیں آپ کو کیا آفر کر رہی ہیں؟ بغض نواز شریف میں کریں گی جو کریں گی. آپ کو یعنی آدمی سمجھ سے باہر ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو، یعنی مسلمہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں ہر کوئی کیپٹن صدر دی لاٹری لگ گئی ہے جی، یہ لوٹری ہے، یہ زندگی سنور گئی، نسلاں سنور گئیاں، لاٹری لگ گئی جی لاٹری. اور جس کی لاٹری لگی ہوئی ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے، اور جس کا نام بیچتا آیا آج تک اسی پر تنقید کر رہا ہے، اس کی پارٹی پر تنقید کر رہا ہے، اس کے آفیشلز پر تنقید کر رہا ہے. اور مشکلات کس کے لیے کھڑی کر رہا ہے؟ اپنے سسر کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے. بیوی وہ ہے جس نے عمران خان کا طلسم، یعنی وہ جو ریاست کے اربوں روپے خرچ کرا کے 5th جنریشن وار، اس کا ایک ایسا طلسم بنایا ٹوٹنے میں نہیں آتا تھا، وہ مریم نواز نے توڑا ہے آ کے. اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو میں نہیں دیکھ رہا مستقبل میں وزیر اعظم بنتے ہوئے. یار تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مریم صاحبہ، بلکہ دعا ہے اور یقین بھی ہے کہ مریم صاحبہ کے پاس بھی وہی حوصلہ اور صبر ہے ان کے والد کی طرف سے جو ان کو ملا ہے، جو وہ برداشت کر رہی ہیں. لیکن کیپٹن صاحب کا یہ جو ایڈونچرز ہیں، یہ آئی ایم سوری، یہ تو عذاب بنا سکتے ہیں. سو ان کو کیپٹن صاحب کو مشورہ ہے، بھائی اگر آپ خوش نہیں ہیں تو پھر کچھ مطلب ہے، آپ کے بھی ٹرکی وغیرہ میں کافی کچھ معاملات تھے، تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو خاندان کے مسئلے مطلب ہے حل ہو جائے تو بہتر ہے. پبلک میں اگر آپ کریں گے تو پھر وہ حل ہو بھی سکتے ہیں. مطلب ریئلی ڈو یو وانٹ دیٹ؟ کو مہربانی کرو یار، خدا کا خوف کرو.
اچھا جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے ہمسایوں کو دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے، دنیا بھر کو شاد اور آباد. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.